नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ व्हाट द फतह। अब दुनिया में पिछले कोई 2-3 महीने से इस कदर चेंजेस आई हैं कि कुछ बातें जो व्हाट द फतह में हम कहते थे वो इरेलेवेंट हो गई और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे मुसलमानों का किरदार अच्छा या बुरा और उसका रिएक्शन मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी में वो सारी दुनिया में एक की नज़र पड़ी भी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जिसमें 6 धर्म हों, कुछ 400 बोलियां हों, ज़बानें हों, तारीख़ उसकी 10,000 साल की हो, उसकी जो 5,000 साल पुरानी तारीख़ है उसमें जो कुछ लिखा गया वो अब तक कुछ लोग डिकोड नहीं कर पाए, जैसे मोहनजोदारो की टैबलेट्स पे सब कुछ है। और इसमें वो मुल्क जो कोई 10,000 साल से एक ही धर्म पे चल रहा था, या जिसको हिंदू कहते हैं, यानी हिमालय और हिंदू सागर ये सब मिला के, या सिंधु रिवर या इंडस रिवर जो है, ये हिंदुओं की नगरी थी जहाँ हिंदू रहते थे। और एक टाइप के हिंदू नहीं, कोई 200-300 टाइप के, हर एक का अलग स्टाइल है। यहाँ जैन रहते थे, बुद्ध रहते थे, खैर बहुत बाद में तो सिख भी एक वेरिएशन आई जिसने हिंदुस्तान पे हमलों को रोका। लेकिन हम जो मुसलमान हैं इनका क्या किरदार है इसमें? अब तो ये हालत हो गई कि टेलीविज़न पे आके लोग खुल के कहते हैं कि अपने जो खिलजी साहब थे वो बहुत बड़े इंडिया के हीरो थे। अब अगर हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग जो दानेश्वर समझे जाते हैं, जिन्होंने अदब में बहुत काम किया है, वो ये सोचते हैं कि तैमूर बिल्कुल ठीक आदमी था, अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं, औरंगज़ेब में कोई ख़राबी नहीं थी, मोहम्मद बिन कासिम ने, एक साहब ने तो कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो पाकिस्तान पे हमला किया था। जिस नाम से हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान है, यानी दरियाए सिंध या सिंधु, वही सिंधु जो आपकी बैडमिंटन की चैंपियन है, या वही सिंधु जिससे हिंदू वर्ड भी निकला। कई उसकी वेरिएशंस हैं, कुछ कहते हैं कि हिमालय और सागर से मिल के मिला। लेकिन सिंध के बिना तो हिंद मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का तो नेशनल एंथम है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। शायद भूल गए होंगे लोग, या वो समझते हैं सिंध कोई कॉलोनी है बम्बई में, वहाँ कुछ सिंधी रहते हैं और कुछ बिलियनियर हैं और कुछ नहीं हैं और काम चलता रहता है। ऐसा नहीं है। लेकिन एक सवाल बहुत आता है मुझ पे, और बहुत ही कड़वी ज़बानों से आता है, बहुत ही हेट्रेड से आता है। वो कहता है कि अगर आपको इतना एतराज़ है तो आप मुसलमान क्यों हैं? तो मैंने सोचा आज मैं कुछ इस्लाम की ऐसी बातें बताऊं जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं बल्कि लाखों करोड़ों लोग मुसलमान हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, जो हमारी नाना हैं या दादियाँ हैं, जो फसल काटते हैं, जो दफ्तर में आते जाते हैं, बसों में घूमते हैं, मेहनत कश हैं, मज़दूर हैं, और लोगों के मजाक उड़ाने के तरीके से पंक्चर लगाते हैं, सब हम मुसलमान हैं। वो जो आपके इंडिया के बिलियनियर हैं वो भी मुसलमान हैं। तो ये हम मुसलमान क्यों हैं? मैं अपनी बात में कहना चाहता हूँ कि इस धर्म पे अगर मेरे माँ बाप मुसलमान हैं तो मैं भी एज अ बचपन में मुसलमान तो हूँगा। लेकिन अगर मैं पढ़ने के बाद भी इस्लाम की पूरी तारीख़, ये कुरान मैंने बहुत कम उम्र में, अब तो ये फोलियो का है, पिकथॉल का पढ़ा था, और पहली मेरी जो इस पे नज़र पड़ी तो मैंने नोट किया कि कुरान जो छप के आ रहा है वो ऑर्डर में नहीं है। यानी जो पहला कुरान का वर्ड है, आप यकीन करिए, वो है इकरा, रीड। यानी जिस धर्म का पहला लफ्ज है कि पढ़ो, उसमें 90% लोग अनपढ़ हों। तो जिस धर्म का पहला वर्ड उस जमाने में 7वीं सदी में, जबकि स्क्रिप्ट नहीं मौजूद है, 99% लोग अनपढ़ हैं, वो धर्म कहता पहला वर्ड पढ़ो।
وہ یہ نہیں کہتا ہے پوجا کرو، وہ کہتا ہے پڑھو اس کے نام پہ جس نے تمہیں پیدا کیا. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ہی ملے گا ہی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں چلا گیا. پھر ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ جس شخص نے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہی نہیں آئی، اوکے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی تو کہہ رہا ہے آپ سے کہ خدا کے واسطے کچھ پڑھ لکھ لو. وہاں کے لوگ اتنے جاہل کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے جو محمد کے منہ سے قرآن کی بات نکلی کہ پڑھو اس نام سے. اقرا، بچوں کے نام تو اقرا رکھ دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بجائے ان کو مدرسوں میں بھیجا جاتا ہے. نہ مدرسہ تھا اس زمانے میں، نہ خلیفہ ہوتا تھا، نہ امام ہوتا تھا، کچھ نہیں تھا. اور ایک اور بات، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو 13 سال لگے پیس بائی پیس، جو ہم مسلمان بلیو کرتے ہیں کہ ان کو وحی آتی تھی پیغمبر کو، اور وہ نوٹ کر دی جاتی تھی، کبھی ہڈی پہ، کبھی کاغذ پہ، کبھی چمڑے پہ، کیونکہ کاغذ کا کنسیپٹ نہیں تھا. عربوں کو کاغذ اور سیاہی کا پتہ ہی نہیں تھا. تو جو مسلمان کہتا ہے کہ ہم قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی تو مسلمان ہوئے نا. پہلے بھی تو کچھ لوگ آئے جنہوں نے محمد کو کہا کہ تو سچا آدمی ہے، تو امین ہے، یعنی یو آر دی آربیٹر آف ٹروتھ. کہ جھگڑا محلے میں ہو اور کعبے میں ہو تو محمد سے پوچھا جائے بھائی تم فیصلہ کر دو، تم تو ایک شریف سے آدمی ہو، ایماندار ہو، تمہیں ایک بزنس مینیجر ہو ایک کمپنی کے جس کی مالک عورت ہے. وہ کردار تو تھا نا. تو اس نے کیا بات کہی کہ قرآن کے آنے سے پہلے ابو بکر مسلمان ہو گئے، یا علی ہوئے، یا دوسرے جو ساتھی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ پورا ہمارا قرآن ہمارے ہاتھ میں، یا یہ جو آپ کی صحیح بخاری ہے، یہ سب ہونے کی ضرورت تو نہیں ہوئی نا. یہ آپ دیکھیے، یہ ابن ہشام کی یہ پوری تاریخ پروفٹ محمد کی زندگی کی، جو ان کے 200 سال بعد ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسحاق نے جو لکھا تھا وہ مجھے کان سے یاد ہے، تو یہ موٹی کتاب لکھ دی گئی. اور اب مسلمان اس میں جو لکھی ہوئی بات ہے اس کو سب سے زیادہ سپیریئر مانتے ہیں، کیونکہ یہ کرونالوجی ہے. قرآن کی صورتوں کو اس طرح ڈال دیا گیا کہ آپ کو کرونالوجی ملتی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پہلی صورت کہاں ہے. پروفٹ محمد کی زندگی میں ایک کتاب نہیں تھی جس کا نام تھا القرآن. یہ شاید مسلمانوں کو نہیں پتا ہو. حضرت ابو بکر کی خلافت میں کوئی کتاب نہیں تھی جس کا نام تھا القرآن. حضرت عثمان، جنہوں نے اپنا جو ابو بکر تھے وہ خلیفۃ الرسول تھے، نمبر 2 پہ حضرت عمر جو تھے وہ خلیفۃ الرسول اور ان کے خلیفہ تھے، لیکن حضرت عثمان نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا، یعنی وہ گاڈز ریپرزینٹیٹو بنے. اور اس دور میں 300 قرآن کی کمپائلیشنز کو جلایا گیا. اور یہ جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن ہمیں طے کر دیا گیا کہ یہ ہے اصلی قرآن. اور یاد رہے کہ رسول اللہ کی باڈی 18 گھنٹے مدینہ کی مئی کی گرمی میں گھر میں بند کر کے رہی، اور سقیفہ میں جھگڑا چلتا رہا کہ کون بنے گا خلیفہ. پھر ایک صاحب نے تلوار نکالی اور کہا کہ جو اسے نہیں مانے گا اس کی گردن کٹے گی. اور ایک اور صاحب نے کہا کہ وہ تو میں نے رسول اللہ سے سنا کہ صرف قریش ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے لیڈر، اور یہ جو آپ سارے انصاری ہیں ان کا کام ہے خدمت کرنا قریش کا. تو یہ جو ہندوستان میں ہمارے انصاری صاحب تھے وائس پریزیڈنٹ، یہ اسی وجہ سے نہیں، ایک اور وجہ ہوگی کہ وہ پریزیڈنٹ نہیں بنے، بٹ یہ
دماغ میں لائیے کہ یہ پروفٹ محمد نے کہا کہ کوئی گورا کالے پہ افضل نہیں ہے، یہ تو مانتے ہیں نا آپ، لیکن شریعہ میں کیا آیا؟ شریعہ میں پہلی بات آتی ہے وہ قانون کہ قریش افضل ہے انصاری پہ، اور صرف قریش ہی رول کر سکتا ہے مسلمانوں پہ۔ مدینہ جو میجورٹی مسلمان اس وقت تھے یا باہر کے نجد وغیرہ میں تھے، وہ تو مارے گئے اس چکر میں۔ اور پہلی جنگ جو ہوئی جس میں تمام بے تحاشا صحابہ کو اسلام کی پہلی فوج نے کاٹا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سنیوں کی بات، کہ the first war of apostasy، یعنی انہیں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ اسلام سے پھر گئے اور ان کا قتل عام ہوا، ہزاروں مسلمان صحابہ مر گئے اس میں۔ یہ بھی نہیں آپ کو پڑھایا جاتا تو پڑھ لیجئے، لائف آف محمد میں ہے، خریدنی پڑے گی اور پڑھنی پڑے گی، مدرسے میں کوئی نہیں سکھائے گا آپ کو۔ یہ بد نصیبی ہے کہ اگر کوئی اسلام کی کتاب اردو میں ہے تو اس کا سچ ہونا گارنٹیڈ نہیں ہے۔ اگر کسی ایکیڈیمک نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو یقین مانیے کہ آپ کو پروفٹ محمد کی رسپیکٹ کرنے کا ایک دل میں موقع ملے گا۔ میں ان کی بات کرتا ہوں، میکسیم راڈنسن ہیں یہ ایک مارکسسٹ ایتھیسٹ تھے سیریا میں، فرینچ مین۔ میکسیم راڈنسن کی بایوگرافی جو ہے پروفٹ محمد پہ، جس نے بھی پڑھی اس نے کہا کہ واو دیٹ واز اے گریٹ مین۔ اچھا، اگر ویسے ہی اسلام سے دشمنی ہے اور پیغمبر کا مذاق اڑانا ہے اور مسلمانوں کو نیچے دکھانا ہے، تو مسلمانوں کا اپنی کتابیں اتنی ہیں، دیوبند کی اور بریلی کی اور سب کی لکھی ہوئی حرکتیں ایسی بری ہیں کہ آپ پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اسلاموفوبیا ہے۔ یہ اسلاموفوبیا کریٹ ہوا ہے مسلمانوں نے خود اپنی تاریخ لکھنے پہ۔ جب آپ ٹی وی پہ آ کے کہیں گے کہ ہندوستان پہ جو لوگ حملہ کر کے ان کی ماں بہنیں لوٹ کے لے جاتے تھے وہ ماشاء اللہ ہندوستان کی بڑی خدمت کرتے تھے، تو پھر آپ پہ لوگ لعنت بھیجیں گے، اور اس میں پھر گھبرائیے نہیں، پھر اس کو ڈیفینڈ کریے، یا سر جھکا کے شرم سے معافی مانگیے کہ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں وہ محمد نے نہیں کی، جو محمد نے ہم سے کہا وہ ہم نہیں کر رہے۔ ساری ہماری تاریخ جو ہے وہ یہودیوں کی لی گئی ہے، یعنی ایک لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام از جوڈائزم اپلائیڈ آن عرب پیگن کلچر، باقی کو فرق ہی نہیں۔ وہ بھی ویسی نمازیں پڑھتے ہیں 3 دفعہ دن میں جھوم جھوم کے۔ آپ کہیں گے 3 دفعہ؟ ہاں، کچھ مسلمان ہیں جو صرف 3 دفعہ نماز پڑھتے ہیں۔ داؤدی بوراس کو دیکھ لیجئے، جن کا تعلق فاطمین سے ہے، جو واحد ایک خلافت تھی جس کے اندر امام حسین کی اولادوں کی خلاف، جن کو پتا تھا اسلام کیا ہے، وہ بھی ہندوستان میں ہی آ کے بسے نا۔ جیسے یہ ترک آئے لٹیرے، وہ جو آئے قاہرہ سے، اور الازہر یونیورسٹی کا آپ کو میں بتاؤں فاطمہ الزہرا کے نام پہ ہے۔ الازہر یہ نہیں کہ چچا اظہر میاں تھے انہوں نے یونیورسٹی بنا دی۔ دی یونیورسٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ سنی اسلام کا وہ ہے، وہ ایکچولی ہے فاطمہ الزہرا کے نام کی یونیورسٹی۔ تب میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری سب سے بڑی یونیورسٹی ایک عورت کے نام پہ ہے۔ ہمارے سب سے بڑا لیڈر جو ہے اس کو ایک عورت پرپوز کرتی، خدیجہ، کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا بیٹی 14 سال میں تم بک جاؤ گی، جہیز اتنا ہوگا، اور مار مار کے پیٹ کے 70 سال کے ایک گلف کے عرب سے تمہاری شادی بیچ کے $5000 میں رکھوں گا بیٹا، باقی تم جاؤ نمازیں پڑھو۔ یہ کیا نہیں ہو رہا؟ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ میں کیوں مسلمان ہوں؟ میں اس لیے مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، وہ لوگ جنہوں نے مجھے سیاسی شعور دیا وہ مسلمان، میرا جیل کا قیدی مسلمان، میرا قید کے اندر ساتھی مسلمان،
مجھے پاکستان سے نکالنے جانے کے لیے پناہ دینے کے لیے شخص مسلمان، مجھے سعودی عربیہ میں جس نے گلے لگایا وہ مسلمان، میری بیوی مسلمان، میری بیٹیاں مسلمان، تو میں کیا جا کے وہ بن جاؤں وہ جو ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ ان کے ساتھ جڑ جاؤں کہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ پروفٹ محمد کا، بہت خوش ہو رہے ہیں. یہ ہوتا ہے فٹ بال میں گول کی جگہ خالی چھوڑ کے بھاگ جانا. ہمارا کام ہے، ہمارے اور بھی دوست ہیں بہت سارے، کہ ہم کو یہ سمجھ، خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمان کو، کہ خدا کے واسطے رمضان میں تو جھوٹ مت بولیں آپ. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں آپ کہیں کہ یا اللہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں معاف کر دو. لوگ ہمیں دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ان سے ہی تو بلوا کرنے والے لوگ آ گئے. ارے گاندھی جی نے کہہ دیا کہ جب میں ٹرین میں جاتا ہوں ایک دادا ضرور ہوتا ہے اور وہ مسلمان بنتا ہے، ہر ایک کو ڈانٹ رہا پیٹ رہا ہوتا ہے، ایک مسلمان 10 ہندو کو کھا جائے گا زندہ، اور اس ٹائپ کا. کیا بےہودگی ہے. آپ کو یہاں 1000 سال وائٹ سپریمسٹ رول جو تھا ساؤتھ افریقہ کا، جو 100-200 سال چلا، آپ نے 1000 سال ہندوؤں کو آپ نے دبا کے نیچے رکھا، اور آپ میں گلٹ نہیں ہے کہ آپ نے غلط کیا. آپ دلی میں قریشی کی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں کسائیوں کی. کیا یہ تھے قریش؟ کہ آپ کی لائلٹی اس دھرتی سے ہی نہیں ہے. آپ امہ کی بات کر رہے ہیں. ارے آج کا پڑھ لیجئے امہ نے کیا کیا، کتنے مسلمانوں نے کتنے اور مسلمانوں کو مارا ہے افغانستان میں. کون آتا ہے بچانے؟ ایران میں افغانی پناہ لے رہے تھے، ایران کی فوج نے ان 200-400 مسلمانوں کو ایک دریا میں ڈبو دیا. یہ پرسوں کی بات کر رہا ہوں میں، اب وہ حیدرآباد والا پرسوں نہیں، جینوینلی پرسوں. They killed them. اور پھر کہہ رہے اسلاموفوبیا ہے لوگوں کو. ارے آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ باولا آدمی چلا جا رہا ہے؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ جب پروفٹ کی وفات کے کچھ مہینے بعد آپ صحابہ کا قتل عام کرتے ہیں کہ دس از دی، کیا اس کو وار آف اپوسٹسی کو پتہ نہیں اردو یا ہندی میں کیا کہتے ہیں، میں بھول رہا ہوں، لیکن کفر کا نازل ہونا اور کہنا یہ تمام مسلمان کافر ہیں. اور پھر خالد بن ولید کی داستان سنیے. ایک صحابہ کو پکڑ کے پہلے ان کی وائف کو ریپ کیا سامنے، پھر ان کا سر کاٹا، ان کی سری کو صاف کر کے چولہے کے اندر کھانا پکایا. اس میں حضرت علی نے ابو بکر سے کہا اس پہ سزا دی جائے. ان سے کہا جانے دو، خالد بن ولید گرم مزاج آدمی ہے. سب لکھا بھائی اس میں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں پڑھاتے مدرسوں میں. یہ جو ہے قرآن کی مکن ریولیشن، یہ ابن عربی، پتا ہے کسی کو ابن العربی کون تھا؟ 1155 یا 56 میں اسپین سے پیدل شخص کیا. اگر کچھ نہیں ہے تو یہ ٹرکش شوز میں بہت آتے ہیں. ابن العربی کو پڑھیے کہ کیا ہوا، کہ قرآن کی صورتیں کیسی تھیں اور کیا بنا دی گئیں. جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں وہ خدا کے واسطے کتاب کو تو نہ بدلیں. جب لٹریسی تھی عربیہ میں 99% الٹریسی، فوجیں ہماری جا رہی تھی اسپین اور ہندوستان اور چین، اور ہاتھ میں قرآن نہیں تھا اور اسلام پھیلا رہے تھے. جزیہ کے چکر میں گئے نا. آپ کو پتا ہے کہ مصر کے اندر مسلمان بننا مشکل تھا، کیونکہ خلیفہ امیدوں نے کہا کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ٹیکس کون پے کرے گا. یہ بھی سب ہے اسی لائف آف محمد بھائی. اور دوسری چیزیں بھی بہت کچھ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیثیں کب لکھی گئیں؟ اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ کہ غزوہ ہند کی حدیث جو ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ہندو کو ختم کر دیں گے اور وہ آپ کی کتاب میں ہے، تو ہندو پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے؟ ہندو تو نہیں کہہ رہا نا کہ ہماری کتاب میں ویداز میں لکھا کہ ہر مسلمان کو مار دو، لیکن آپ کی کتاب میں تو ہے نا، آپ کے مدرسے میں تو ہے. تو میں اس لیے مسلمان ہوں اب تک، تاکہ یہ جو گند پھیلا ہے
دیوبند جو غدر کے بعد شروع ہوا، یہ یاد رکھیے آپ، یہ دیوبند غدر انگریز کی حکومت کے بعد شروع ہوا کہ لڑاؤ ہندو مسلمانوں کو. یہ تمام بریلوی، یہ تمام طالبان، یہ کہاں سے نکلے؟ کس کی ایجوکیشن سے طالبان؟ یہ سب دیوبند کے ہیں. تو جب تک ہم کھڑے ہو کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ ہم سے نہیں لیکن ہمارے جو پشت ہے پہلے ماں باپ، ان سے غلطی بہت بڑی ہوئی، اور ہم مسلمان ہیں اور ہندوستان میں رہیں گے. ہمارا ہندوؤں سے وہ تعلق ہے جیسے شادی ہوتی ہے، اس میں طلاق کی گنجائش نہیں ہے، ساتھ مرنا ہے ساتھ لیٹنا ہے. لیکن جنگ ہے اللہ کے اسلام کے اور ملا کے اسلام کے درمیان. آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو کہیں نہیں کہا گیا کہ کسی ملا کو فالو کرو، اور آپ نے ملا بنا دیے. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ڈائریکٹ تعلقات ہے کریٹر سے، چاہے وہ بھگوان ہے، اللہ ہے، خدا ہے، جیزس ہے، جس نام سے بولیے، یا وہ ٹیلی ویژن کی سیریز کیا آتی ہے بگ بینگ. یہ سب کریشن، کہیں سے کریشن ہے نا. سائنٹیفکلی بھی جو فورس نے ہمیں کریٹ کیا، ہمارا اس فورس سے ڈائریکٹ لنک ہے. ہمیں بروکر نہیں چاہیے ریئل اسٹیٹ کا بیچ میں. اور جو لوگ دکانداری چلاتے ہیں مسجدوں کی، یا اللہ ہمیں اس سے نجات دلا. میں مسلمان اس وقت تک رہوں گا جب تک میری یہ نہیں سنی جائے گی کہ مسلمانوں پہ جو یہ عذاب آیا ہوا ہے مولوی کا، یہ ختم نہ ہو. اگلے وقت فتح تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ، مع السلامہ، جے ہند.